सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वुज़ू के अंदर चार चीज़ें फ़र्ज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ वुज़ू के अंदर चेहरा धुलना है और दूसरा फ़र्ज़ वुज़ू के अंदर दोनों बाजू कोहनियों समेत धुलना है और तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना और चौथा दोनों पाँव धुलने हैं। तो वुज़ू के जो ये चार फ़राइज़ हैं इनके ताल्लुक़ से चंद एक बातें हम आपकी बारगाह में पेश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस भी उज़्व को धुलें, मसलन चेहरा है, बाजू हैं या पाँव हैं, तो धुलने का ये माना है कि हर उज़्व पर, उसके हर हिस्से पर कम अज़ कम 2 बूंदें पानी की वो उसके ऊपर बह जाएं। हम लोग ये सोचते हैं कि चेहरे को भीगा कर लेना या तेल की तरह पानी को चौपड़ लेना, इससे फ़र्ज़ अदा हो गया। नहीं, तेल की तरह पानी को चौपड़ लेना या इन आज़ा को भीगा कर लेना, इनसे फ़र्ज़ अदा नहीं होता। धुलना कहते ही उसी को हैं कि जिस पर पानी बह जाए, वो उज़्व पानी से तर हो जाए। तो जब तक आपके ये आज़ा तर नहीं होंगे तब तक वुज़ू नहीं होगा। सिर्फ तेल की तरह पानी मल लेना, इससे वुज़ू नहीं होता, इससे धुलने का माना नहीं पाया जाता। धुलने का माना तब पाया जाता है जब कि वो उज़्व पानी से तर हो जाए, और तर कब होगा? जब कम अज़ कम 2 बूंदे पानी की बह जाएं। मतलब ये कि आप जिस भी उज़्व को धुल रहे हो उसके ऊपर से पानी बह करके, उसके ऊपर से पानी बह जाए और वो जगह पानी से तर हो जाए, तब जाकर के वो फ़र्ज़ अदा होगा। फतावा आलमगीरी के अंदर ये मसला मौजूद है कि अगर किसी आदमी ने वुज़ू किया और वुज़ू के अंदर उस आदमी ने वुज़ू करते हुए जो वुज़ू के मकाम हैं, मसलन चेहरा है, बाजू हैं और पाँव हैं, ये अज़ाए सलासा, इनको धोया जाता है। तो अब अगर इन अज़ा को उसने वुज़ू में इनको धोया और सुई के बराबर कोई जगह भी खुश्क रह गई, नाखून की जड़ों के बराबर नाखून की जड़ें, और उसके बाद फिर या खुश्क या तर मिट्टी के बराबर कोई भी जगह बाकी रह गई, मतलब यह है कि सुई के बराबर या खुश्क या तर मिट्टी की जगह के बराबर कोई एक हिस्सा भी बाकी रह गया, तो अब बंदे का वुज़ू नहीं होगा। वुज़ू तब होगा कि जब मसलन चेहरा धुलना है, बाजू हैं और पाँव हैं, ये 3 अज़ाए सलासा हैं, इनको जब तक आप मुकम्मल तरीके से नहीं धोएंगे, कोई भी जगह इसमें सूखी हुई ना रहे, ये तीनों अज़ा ये पानी से तर हो जाएं, पानी इनके ऊपर से बह जाए, जज्ब हो जाए, तर हो जाए और धुलने का जो हकीकी माना है वो पाया जाए, तो उसके बाद जाकर के आपका वुज़ू होगा। अब वुज़ू का पहला फ़र्ज़ चेहरा धुलना है। अब चेहरा किसे कहते हैं और कहाँ से कहाँ तक धुलना है?
تو یہ پیشانی ہے، اور پیشانی اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو بال اگنے کی جگہ سے لے کر، مثلا یہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، تو پیشانی کے اوپر جو جگہ جہاں سے بال نکلتے ہیں سر کے، تو اب پیشانی جس جگہ بال اگ رہے ہیں وہاں سے لے کر، اس پیشانی سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور یہ جو ایک کان ہے اس کی یہ جو لو ہے، یہ کان کی جو چھوٹا حصہ ہے جسے لوح کہتے ہیں، کان کی لوح، تو اس کان کی لوح سے لے کر کے اس کان کی لوح تک یہ جو پوری جگہ ہے اس کو چہرہ کہا جاتا ہے، اور یہ چہرہ ہے، اور اس چہرے کو ایک مرتبہ دھلنا فرض ہے۔ اب بال اگنے کی جگہ، تو مثلاً کوئی آدمی ہے کہ اس کے سر پہ بال اگے ہی نہیں ہیں، یا تھوڑا حصہ سر کا ایسا ہے جس پر بال نہیں اگے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یا پہلے بال تھے اور بعد میں بال گر گئے، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو اس سے پہلے عادتاً اس کا چہرہ تھا، جو اس کی عادت تھی پہلے سے، تو اب بعد میں بھی وہی شامل رہے گی۔ مثلا یہاں یہ پیشانی ہے، اور جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں سر کے لیے، تو اب وہ جو بال اگ رہے ہیں اس سے اوپر جو حصہ ہے وہ سر کے اندر گیا، اور یہاں سے نیچے جو حصہ ہے اب یہ چہرے کے اندر آیا، تو یہاں سے لے کر کے اب اگرچہ اس کے سر کی پچھلا حصہ یا کافی حصہ اس پر بال نہیں ہے، تو وہاں سے اس کو دھلنا فرض نہیں ہے۔ اب یہ عادتاً جہاں سے وہ دھل رہا ہے پہلے سے، اور جو عادتاً چہرے کے اندر جو جگہ شامل ہے، تو وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں ایک کان پٹی ہے، یعنی یہ جو بال ہیں داڑھی کے، اور بعد میں اور اس طرف جو کان کا تھوڑا سا حصہ جسے لو کہا جاتا ہے، یا کان پٹی جو لو کہا جاتا ہے، اس کے اور بالوں کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے جس جگہ بال نہیں ہیں، اس کو کن پٹی کہا جاتا ہے، تو اس جگہ کو بھی دھلنا فرض ہے۔ تو یہ ہوا پورا چہرہ۔ اب پورے چہرے کے اندر آنکھیں بھی ہیں، اور آنکھوں کی پلکیں بھی ہیں، اور اسی طرح یہ لب بھی ہیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو دھلنا فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی زور سے آنکھیں بند کر دے اور اس کے یہ جو لب ہیں، یہ پلکیں ہیں، یہاں تک پانی نہ پہنچے، ان پلکوں کو بھی بھیگا کرنا بندے کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح لب ہیں، تو لبوں کو جیسے انسان روز مرہ اپنی لبوں کو رکھتا ہے ویسے ہی رکھے گا۔ اگر وہ تھوڑا اور دبا کر کے یہ باہر والی جو لب ہیں ان کو بھی دبا کر کے اگر اندر کر لے گا اور یہ جگہ خشک رہ جائے گی تو بندے کا وضو نہیں ہوگا۔ لبوں کو بھی دھلنا بندے کے لیے فرض ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت بازو دھلنا۔ تو یہ جو چہرہ ہے ایک مرتبہ دھلنا فرض ہے، اب 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے۔ تو جب تک آپ سنت ادا نہیں کریں گے تو تب تک فرض ادا نہیں ہوگا۔ وہ کیسے؟ مثلا آپ 1 مرتبہ چہرہ دھلیں گے تو کما حقہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اب کما حقہ فرض کب ادا ہوگا؟ جب آپ سنت ادا کریں گے، یعنی چہرے کو 3 مرتبہ دھلیں گے۔ تو جب آپ 3 مرتبہ دھلیں گے تو چہرہ اچھے طریقے سے یہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت بازو دھلنا۔ تو یہ جو کوہنیاں ہیں، یہ کوہنیاں بھی دھلنے کے اندر شامل ہیں۔ ان کوہنیوں کو بھی دھلا جائے گا، کوہنیوں سے پیچھے تک کی جگہ کو لے کر کے آگے پورا بازو دھلا جائے گا۔ تو کوہنیاں یہ دھلنے کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کوہنیوں کے اندر یہاں تک کہ یہ ہاتھ ہیں اور انگلیاں ہیں، تو انگلیوں کے بیچ جو ناخن ہیں، اگر یہ کسی آدمی کے ناخن لمبے ہوں اور اس نے ناخن بڑے ہو گئے اور اس نے نہیں کاٹے، بڑے بڑے ناخن ہیں، تو جو ناخن کے نیچے جگہ ہے اس جگہ تک بھی اس کے لیے پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس لیے ناخن جو ہی بڑے ہوں فوراً کاٹ دیے جائیں،
ناخن لمبے رکھنے سے ہوتا یہ ہے کہ انسان فرض کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. جسے آپ ناخن کاٹیں اور روز مرہ جو آپ کے جگہ ہے یہ انگلیوں کے آگے والی, ناخن کے نیچے والی, تو روز مرہ یہاں پانی پہنچ رہا ہے. لیکن جب ناخن بڑے ہو جائیں گے اور روز مرہ جہاں تک آپ دھلتے ہیں, اور جو ناخن سے کٹنے کے بعد جو جگہ ہے, ناخن کاٹنے کے بعد جو جگہ ہے, اب ناخن بڑے ہو گئے, وہاں پانی نہیں پہنچا تو فرض ادا نہیں ہوگا. اور جب فرض ہی ادا نہیں ہوا تو پھر ہماری نماز کہاں؟ نماز ادا تب ہوگی کہ جب انسان کا فرض مکمل طریقے سے, اور فرض وضو ہے, جب وضو صحیح ہوگا تو پھر ہمیں نماز کے اندر بھی سکون آئے گا. جب وضو ہم کر لیں گے تو پھر ہماری نماز بھی ہوگی. اسی طرح اگر کسی آدمی نے انگوٹھی پہنی ہے اور انگوٹھی اتنی ٹائٹ ہے کہ جب تک اس انگوٹھی کو حرکت نہیں دے گا تو تب تک اس جگہ پانی نہیں پہنچے گا. اب بندے کے لیے فرض ہے کہ وہ اس انگوٹھی کو ہلائے, اور ہلانے کے بعد انگوٹھی کے نیچے جو جگہ ہے اس جگہ بھی پانی پہنچائے. اسی طرح انگوٹھی کے علاوہ کوئی اور چیز پہنی ہے بندے نے, مرد نے یا عورت نے, اپنے ہاتھوں پر یا اپنی انگلیوں پر ایسی کوئی چیز پہنی ہے, چاہے کوئی لوہے کی کوئی چیز ہو, چھلا ہو, یا جو بھی کوئی چیز پہنی ہے, تو کوئی بھی چیز اس نے اپنے ہاتھوں پر یا اپنے بازو پر پہنی ہے, اتنا وہ مضبوط ہے جس کی وجہ سے پانی اس کے نیچے نہیں پہنچتا, تو اب وہ ساری چیزیں ان کو ہلا کر کے ان کے نیچے پانی پہنچایا جائے گا. اس کے لیے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے. اسی طرح اگر کسی آدمی کی ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں, اب ایک انگلی زیادہ ہے, اگر 6 انگلیاں ہیں تو اس انگلی کو بھی اس کے لیے دھلنا فرض ہے. اب چہرہ جو دھلنا ہے تو چہرے کے اندر داڑھی کا بھی ہے. تو داڑھی کا حکم یہ ہے کہ اگر داڑھی گھنی ہے, اگر گھنی نہیں ہے تو اس کے لیے چمڑی تک پانی پہنچانا فرض ہے. اور داڑھی کا حکم یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, ان کے نزدیک 1/4 داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد, ان سے مروی ہے کہ داڑھی کے اوپر پانی بہانا یہ فرض ہے. جو داڑھی ہے تو داڑھی کے اوپر پانی پہنچایا جائے گا. داڑھی کے اوپر پانی پہنچانا فرض ہے. اور اس کے بعد پھر تیسرا جو فرض ہے, وہ تیسرا فرض سر کا مسح کرنا ہے. اور سر کا مسح کرنا ہمارے نزدیک 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے. اب کسی کے سر پہ اگر بال بالکل نہیں ہیں یا بال گر گئے ہیں, تب بھی اس کے لیے سر کا 1/4 حصہ اس کا مسح کیا جائے گا. اپنے ہاتھوں کو تر کرنا ہے, اگر تر نہ ہوں تو ہاتھوں کو تر کرنا ہے, اور تر کرنے کے بعد پھر سر کے اوپر پھیرنا ہے. اور اسی طرح بعض لوگ ٹوپی پر یا امامے پر مسح کر دیتے ہیں, تو ٹوپی یا امامے پر مسح کرنا بالکل درست نہیں ہے. ٹوپی اور امامے پر مسح کیا تو وہ مسح ہوا ہی نہیں. جب مسح نہیں ہوا تو وضو کا تیسرا فرض ادا نہیں ہوا. اب اس کے بعد پھر 4تھا فرض اپنے پاؤں کو دھلنا ہے. تو ان دونوں کے تعلق سے سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھلنا, ان دونوں کے تعلق سے انشاءاللہ ہم دوسری مجلس کے اندر بتائیں گے. تو آج کی مجلس کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں. پہلا فرض ہے چہرہ دھلنا, اور چہرہ پیشانی سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, یہ پورا چہرہ ہے. اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہیں اور ان کی وجہ سے لبوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا, اب مونچھوں کو ہٹا کر کے اس کے لیے ان جگہوں کے اوپر پانی پہنچانا فرض ہے. چہرہ دھلنا, اور چہرہ 3 مرتبہ دھلا جائے. 1 مرتبہ دھلنا فرض ہے, 3 مرتبہ سنت ہے. جب آپ 3 مرتبہ دھلیں گے تو فرض مکمل طریقے سے ادا ہوگا. اسی طرح بازو دھلنا کوہنیوں سمیت, تو بازو کو ایک بار پانی لیا جائے اور لینے کے بعد پھر اپنے بازو کو ملیں, پھر اس کے بعد دوسری بار پانی ڈالیں, پھر اس کے بعد تیسری بار پانی ڈالیں. جب آپ 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے تو فرض مکمل طریقے سے ادا ہو جائے گا. اس کے بعد تیسرا فرض سر کا مسح کرنا, اور چوتھا پاؤں دھونا, یہ دوسری مجلس کے اندر بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب